अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुरम रखे। आज हम जमात नहम के निसाब में मौजूद उर्दू ग्रामर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उर्दू ग्रामर पढ़ने से पहले हम उर्दू के निसाब के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। उर्दू का निसाब दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। हिस्सा अलिफ में नसर, नज़म और गज़ल है, जबकि हिस्सा बे में क़वाइद व ज़वाबित हैं, जिन्स के अतबार से कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है, अदद के अतबार से कि वाहिद है या जमा है, या मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज के हवाले से कुछ मालूमात हैं। ने और को का इस्तेमाल कहाँ पर होगा, फ़ेल की फ़ाइल के साथ मुताबिकत कैसी होती है, कहानी और मुकालमा होगा, और आखिरी चीज़ खत और दरख्वास्त इसमें शामिल है। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे वाहिद जमा। इस्म की अक़साम अदद के अतबार से दो हैं। पहली है वाहिद। वाहिद कहते हैं वो इस्म जो एक चीज़ के लिए बोला जाए, मसलन लड़का या बच्चा वगैरह। और जमा कहते हैं वो इस्म जो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए बोला जाए, मसलन लड़के या बच्चे। अब हम इसकी मज़ीद तफसील पढ़ते हैं कि जमा कैसे बनाई जाती है। किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए दो चीज़ें अहम किरदार अदा करती हैं। पहली चीज़ सांचा है, दूसरी मादा है। फिर दोनों को मिलाकर या दोनों के किरदार से जो चीज़ तैयार होती है तो उसको हम इस्तेमाल में लाते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक सांचा है ईंट बनाने के लिए जो तैयार किया गया है। इसमें मिट्टी का मादा जब डालेंगे तो वो ईंट बन जाएगी। तो इसी तरह आपने घर में बर्फ़ जमते हुए देखी होगी। जिस तरह का बर्तन लेंगे आप उसी तरह की बर्फ़ जमेगी, और जिस तरह का पानी उसमें डालेंगे उसी तरह का उसका जायका होगा। शेप शक्ल के एतबार से वो सांचे के एतबार से होगी। सांचा उसके अंदर अहम किरदार का अदा करेगा उसकी शक्ल बनाने में, जबकि उसका जायका बनाने में उसका मादा अहम किरदार अदा करेगा। इसी तरह ये सांचे में अगर आप मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी की ईंट बन जाएगी। अगर आप इसके अंदर सीमेंट डालेंगे तो सीमेंट की ईंट बन जाएगी। यानी मादे का किरदार भी है। और सांचा अगर गोल बनाएंगे तो ईंट गोल बन जाएगी, अगर चौरस बनाएंगे तो ईंट भी चौरस बन जाएगी। यानी कि सांचे का भी किरदार होता है चीज़ को बनाने में, और मादे का भी किरदार होता है। इसी तरह लफ्ज़ बनाने में भी दोनों चीज़ों का किरदार होता है। जमा बनाने के लिए हमने कुछ सांचे बनाए हैं जिनके मुताबिक हम अल्फाज को उनमें डालकर लफ्ज़ यानी जमा बना लेते हैं। पहला सांचा हमने बनाया अफ़आल। हुक्म का मादा जब हमने इसमें डाला तो ये लफ्ज़ बन गया अहकाम। अफ़आल अहकाम। यानी हमने पढ़ा था कि शक्ल जो है वो सांचे के मुताबिक होती है। तो देखें, हुक्म को जब हमने अफ़आल के सांचे में रखा तो बन गया अहकाम, अफ़आल अहकाम। इस तरह दूसरा सांचा देखते हैं फ़ुअला। इसमें हमने आलिम को रखा तो ये बन गया उलमा, फ़ुअला उलमा। यानी कि बिल्कुल इनकी शक्ल शबाहत सेम हो जाती है, इनका वज़न और सांचा एक हो जाता है। तो इसकी जितनी भी मिसालें किताब में बयान की गई हैं, निसाब में बयान की गई हैं, हम सबको बारी बारी उनको पढ़ते हैं। पहली मिसाल है अफ़आल का सांचा है। पहला सांचा अफ़आल का सांचा है, तो इसकी हम चार मिसालें पढ़ेंगे। पहली मिसाल, नौ को जब हमने अफ़आल के सांचे में रखा तो लफ्ज़ बन गया अनवा, अफ़आल अनवा। अफ़आल को हम दूसरी मिसाल के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, वाज़े करते हैं। फ़िक्र को जब हमने अफ़आल के सांचे में रखा तो लफ्ज़ बन गया अफ़कार, अफ़कार अफ़आल। देखें, एक ही वज़न है दोनों का, एक ही रिदम है। तीसरी मिसाल को पढ़ते हैं, बात मज़ीद वाज़े हो जाएगी। ज़िक्र को जब हमने अफ़आल के सांचे में रखा तो बन गया अज़कार, अज़कार अफ़आल। ज़िक्र की जमा बनाने के लिए हम इसको अफ़आल के सांचे में लेके जाएंगे तो ये बिल्कुल उसके हम वज़न हो जाएगा। इसी तरह चौथी मिसाल है जिस्म। जिस्म को जब हम अफ़आल के सांचे में डालेंगे जमा बनाने के लिए तो लफ्ज़ बन जाएगा अजसाम। ये जो आखिर में लफ्ज़ दिखाए जा रहे हैं ये सब जमे हैं, इन अल्फाज की ये वाहिद है। तो ये अफ़आल के सांचे में आने के साथ हम इन लफ्ज़ों को जमा बना रहे हैं। दूसरी मिसाल है फ़ुअला। फ़ुअला के भी हम चार मिसालें पढ़ेंगे। पहली मिसाल है शहीद। शहीद को फ़ुअला के सांचे में रखा तो लफ्ज़ बन गया शुहदा। फिर दूसरी मिसाल है शरीक। इसको फ़ुअला के सांचे में रखा, लफ्ज़ बन गया शुरका।
तीसरी मिसाल है शायर, इसको फ़ुअला के सांचे में रखा, लफ्ज़ बन गया शुआरा। इसी तरह चौथी और आखिरी मिसाल है साले, इसको फ़ुअला के सांचे में रखा तो लफ्ज़ बन गया सुलहा। इसी तरह तीसरा सांचा है फ़ुऊल। तो फ़ुऊल का जो लफ्ज़ है, जो सांचा है, हमने इसमें हद जब मादा डाला जमा बनाने के लिए तो वह बन गया हुदूद, फ़ुऊल हुदूद। इसी तरह नफ्स को जब फ़ुऊल के सांचे में रखा नुफूस। इसी तरह तीसरी मिसाल फ़न को जब हमने फ़ुऊल के सांचे में रखा तो लफ्ज़ बन गया फ़ुनून। और चौथी मिसाल है शर, जब इसको हमने फ़ुऊल के सांचे में रखा तो लफ्ज़ बन गया शुरूर। इन लफ्ज़ों को यानी इन जमाओं को पढ़ने में अक्सर लोग गलती करते हैं, हदूद, नफूस या फ़नून कह देते हैं, हालांकि ये लफ्ज़ हुदूद, नफूस और फ़ुनून होते हैं। इसी तरह तीसरा सांचा है मफ़ाइल। मस्जिद को जब हम मफ़ाइल के सांचे में डालेंगे जमा बनाने के लिए तो लफ्ज़ बन जाएगा मसाजिद, मसाजिद मफ़ाइल। मकसद को मफ़ाइल के सांचे में डालेंगे मकासिद, और इसी तरह मनसब को मफ़ाइल के सांचे में डालेंगे मनासिब, और अकबर को मफ़ाइल के सांचे में डालेंगे तो अकाबिर। तो ये भी हमने जाना कि मफ़ाइल का सांचा भी जमा के लिए इस्तेमाल होता है। अगला सांचा है मफ़ाइल। इसकी पहली मिसाल है मकतूब। खत को कहते हैं लिखी हुई चीज़ को, तो जब हम मकतूब को मफ़ाइल के सांचे में डालेंगे तो यह बन जाएगा मकातीब, मकातीब मफ़ाइल। इसी तरह दूसरी मिसाल मज़मून को मफ़ाइल के सांचे में डालेंगे मज़ामीन, और इसी तरह तारीख़ को मफ़ाइल के सांचे में डालेंगे तवारीख़, और मारूफ़ को मफ़ाइल के सांचे में डालेंगे तो मारिफ़। अगला सांचा है फ़ुआल। तो इसकी पहली मिसाल है आशिक को जब हम फ़ुआल के सांचे में रखेंगे तो लफ्ज़ बनेगा उशाक, फ़ुआल उशाक। इसी तरह दूसरी मिसाल है जाहिद, जो इस सांचे में आके बन गया ज़ुहाद। इसी तरह जब काफिर को फ़ुआल के सांचे में रखा तो कुफ़ार, और हाकिम को जमा बनाने के लिए फ़ुआल के सांचे में रखा तो ये लफ्ज़ बन गया हुक्काम। अगली मिसाल है अफ़इला। इस सांचे में हमने वली का लफ्ज़ रखा तो लफ्ज़ बन गया औलिया। नबी को जमा बनाने के लिए हमने अफ़इला के सांचे में डाला तो लफ्ज़ बन गया अम्बिया। इसी तरह तकी को जब हम अफ़इला के सांचे में रखेंगे तो लफ्ज़ बन जाएगा अतकिया। और आखिरी मिसाल सखी को जमा बनाने के लिए हम अफ़इला के सांचे में रखेंगे तो लफ्ज़ बन जाएगा असखिया। अगला सांचा है फ़िआल, और इसकी मिसाल है कबीर। कबीर को जमा बनाने के लिए हम फ़िआल के सांचे में रखेंगे तो लफ्ज़ बन जाएगा किबार। और इसी तरह अज़ीम को जमा बनाने के लिए हम फ़िआल के सांचे में रखेंगे तो लफ्ज़ बन जाएगा इज़ाम। और सौम को जमा बनाने के लिए फ़िआल के सांचे में रखेंगे, लफ्ज़ बन जाएगा सियाम। और नुक्ता को जमा बनाने के लिए जब हम फ़िआल के सांचे में रखेंगे तो ये लफ्ज़ बन जाएगा निकात। बहुत सारे लोग इसको पढ़ने में गलती करते हैं और नुकात पढ़ते हैं, हालांकि ये सही लफ्ज़ होता है निकात, नुक्ता की जमा निकात। अगला सांचा है अफ़इला। तो इसकी मिसाल हम पढ़ते हैं, इसके लिए लफ्ज़ भी मिसाल ही इस्तेमाल किया गया है। मिसाल की जमा अमसिला होती है जो कि अफ़इला के वज़न पर होती है, अफ़इला के सांचे में ढली हुई होती है। मिसाल की जमा अमसिला, अफ़इला के वज़न पर। जवाब की जमा आएगी अजविबा, और दवा की जमा आएगी अदविया। और ज़माने को कहते हैं, इसकी जमा आएगी अज़मिना। तो ये चंद सांचे जो हमने पढ़े जो जमा बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इन सांचों के मुताबिक ही जमा बनाई जाएगी। अब चंद कवायद हैं जिन कवायद को मलहूज़ रखा जाता है जमा बनाते हुए। उर्दू में हमेशा वाहिद से जमा बनाई जाती है। जिन मुज़क्कर इसमों के आखिर में अलिफ आया हो उनकी जमा बनाने के लिए अलिफ को ये से बदल देते हैं, जैसे लड़का से लड़के, बेटा से बेटे। और कुछ इसम जो रिश्तों के नाम हैं या खिताबात हैं और अलकाबात हैं, उनके आखिर में आने वाला अलिफ वाहिद और जमा दोनों हालतों में कायम रहता है, जैसे ताया, नाना, दादा, चचा। तो ये अल्फ जो है इसके आखिर में इस्तेमाल हो रहा है, ये अलिफ इस वाहिद में भी और जमा में भी दोनों हालतों में कायम रहेगा।
اسی طرح چوتھا قاعدہ ہے جن مذکر اسما کے آخر میں نون گنہ آتا ہے ان کی جمع بناتے وقت تحریر میں نون گنہ کو گرا کر الف یہ نون کا اضافہ کر دیتے ہیں جو علامت جمع مذکر الف یہ کا بدل ہے. مثلا دھواں سے دھوئیں لفظ بن جائے گا, کنواں سے کنویں لفظ بن جائے گا. اسی طرح پانچواں قاعدہ ہے جن مؤنث اسموں کے آخر میں یہ آتی ہے ان کی جمع بنانے کے لیے آخر میں الف نون گنہ لگاتے ہیں, جیسے لڑکی سے لڑکیاں, گھوڑی سے گھوڑیاں. اور چھٹا قاعدہ ہے کہ جن مؤنث اسموں کے آخر میں یا آتا ہے یہ الف یا ان کا آخری الف گرا کر الف اور نون گنہ لگا کر جمع بناتے ہیں. جیسے کتیا کا لفظ ہے, اس کے آخر میں یہ الف یا آ رہا ہے تو ہم اس کی جمع بناتے ہیں کتیاں. بندریا سے بندریاں, لٹیا سے لٹیاں. اسی طرح جن مؤنث اسموں کے آخر میں یہ نہیں ہوتی ان کی جمع بناتے وقت صرف الف یہ نون گنہ لگاتے ہیں, جیسے میز سے میزیں, عورت سے عورتیں, ماما سے مامائیں. لیکن اگر اسم مؤنث الف یا ہے پر ختم ہو تو الف مدہ یہ نون لگاتے ہیں. مثلا خالہ سے خالائیں, تو اس میں چونکہ الف کے ساتھ مدہ بھی استعمال ہو رہا ہے اس لیے اس کو علیحدہ بیان کر دیا گیا ہے. اور آٹھواں قاعدہ ہے جن مؤنث اسموں کے آخر میں نون گنہ آتا ہے ان کی جمع بناتے وقت تحریر میں نون گنہ دور کر کے یہ نون گنہ بڑھا دیتے ہیں. مثلا جون سے جھوئیں, بھون سے بھوئیں. اسی طرح جو نون گنہ سے پہلے الف ہو تو الف یہ نون لگا دیتے ہیں, جیسے ماں سے مائیں. نواں قاعدہ ہے جن مؤنث اسموں کے آخر میں حمزہ اور یہ استعمال ہو تو ان کی جمع بناتے وقت یہ کو گرا کر الف یہ نون گنہ بڑھا دیتے ہیں. جیسے گائے کے آخر میں حمزہ یہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کے آخر میں ہم یہ نون گنہ بڑھاتے ہوئے گائیں لفظ بنا لیں گے, رائے سے رائیں لفظ بنا لیں گے. یہ چند قاعدے ہیں جن کے مطابق ہم واحد جمع بناتے ہیں. اب جمع کے بعد اگلی چیز ہے جمع الجمع. جمع کی بھی جمع, وہ اسم جس کو جمع کے بعد پھر دوبارہ جمع بنا کر استعمال کیا جائے. تو اس کی چند مثالیں پڑھتے ہیں, بات واضح ہو جائے گی. مثال کے طور پہ دوا کا لفظ ہے, اس کی جمع آئے گی ادویہ اور جمع الجمع آئے گی ادویات. خبر واحد ہے, اخبار اس کی جمع ہے اور جمع الجمع آئے گی اخبارات. جوہر جمع ہے, جواہر اس کی جوہر واحد ہے اور جواہر اس کی جمع ہے, جواہرات جمع الجمع ہے. رقم رقوم رقومات, وجہ وجوہ وجوہات, خبر اخبار اور اخبارات. اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تثنیہ. عمومی طور پر یہ دیگر زبانوں میں عربی کے علاوہ استعمال نہیں ہوتا, لیکن چونکہ اردو زبان کافی حد تک عربی سے ماخوذ ہے اس لیے اردو میں استعمال ہوتا ہے. ایسا اسم ہوتا ہے جو دو چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے. عمومی طور پر تمام زبانوں میں, دنیا بھر کی تمام زبانوں میں واحد اور جمع کا کنسیپٹ موجود ہے, لیکن تثنیہ کا تصور صرف اور صرف عربی زبان میں ہے اور اسی زبان سے اردو میں بھی تھوڑا سا پایا جاتا ہے. اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں یہ نون لگا دیتے ہیں اور یہ نون سے پہلے حرف پر زبر پڑھتے ہیں. مثال سے بات کو واضح کرتے ہیں. مثلا خط کا لفظ ہے, اس کے تثنیہ بنائیں گے ہم خطین. خطین کا مطلب ہوتا ہے دو خط. دار دار گھر کو کہتے ہیں, اس کی جمع آئے گی دارین, تو اس کا مطلب ہوگا دو جہان. جانب اس کی جمع آئے گی جانبین, دو طرفوں کو کہتے ہیں. والد والدین, ماں باپ. اچھا, اب اس میں ہم نے دیکھا کہ ہر لفظ کے آخر میں یہ نون کا اضافہ کیا گیا ہے اور یہ نون سے پہلے جو لفظ ہے خط میں دیکھیں خطین, اگر اس کو ہم خطین پڑھ دیں گے, والدین پڑھ دیں گے, جانبین پڑھ دیں گے, دارین پڑھ دیں گے تو لفظ تثنیہ نہیں رہے گا بلکہ جمع ہو جائے گا. اگر یہ نون سے پہلے حرف پر ہم نے زیر پڑھ دی, جیسے جانبین اگر ہم نے پڑھ دیا تو یہ جمع ہو جائے گا. اگر ہم اس کو جانبین پڑھیں گے تو پھر یہ تثنیہ ہوگا. اگلا جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں قاعدہ وہ اسم الجمع کے حوالے سے ہے کہ اسم الجمع کسے کہتے ہیں. ایسا اسم جو خود واحد ہوتا ہے لیکن معنی جمع کے دیتا ہے, یعنی کہ ایسا اسم جو خود تو واحد ہو
لیکن اس کے اندر جمع کے معنی پائے جائیں، معنی کے اعتبار سے وہ جمع ہو۔ مثال کے طور پر جو لفظ لشکر ہے یہ فوج کا لفظ ہے، جماعت کا لفظ ہے، یہ دیکھنے میں لفظ واحد ہیں اور واحد ہی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر پورے ایک جتھے کا، ایک گروہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ لشکر کا لفظ بولتے ہیں لشکر آیا، استعمال کے اعتبار سے یہ واحد ہے، لیکن جب ہم دیکھیں گے کہ لشکر ایک فرد کو کہا جا رہا ہے یا ایک گروہ کو کہا جا رہا ہے، اگر معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر استعمال کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ واحد ہوتا ہے۔ گروہ کا لفظ ہے، ریوڑ ہے اور مجمع ہے۔ اب ہم پڑھیں گے جنس کے اعتبار سے جو قاعدے ہیں مذکر اور مؤنث بنانے کے اعتبار سے۔ مذکر اسم جن کی مؤنث بنتی ہے، جیسے باپ سے ماں بن جاتی ہے، میاں سے بیوی، بیل سے گائے، بادشاہ سے ملکہ۔ تو اس کا دوسرا قاعدہ ہے مذکر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی مؤنث نہیں ہوتی، جیسے درویش ہے، شاہ بالا ہے، بابا ہے، بچھونا ہے۔ اس کا تیسرا قاعدہ ہے جو صرف مؤنث استعمال ہوتے ہیں، ایسے لفظ بھی ہوتے ہیں کچھ، جیسے باجی ہے، آیا، دائی، سہاگن۔ اسی طرح چوتھا قاعدہ ہے مذکر اسم مؤنث بنانے کے لیے لفظ مادہ کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے کوا کی اگر مؤنث بنانی ہو تو ہم مادہ کوا کہیں گے، خرگوش کی مؤنث مادہ خرگوش کہیں گے، باز کے مؤنث مادہ باز کہیں گے، چیتا کے مؤنث مادہ چیتا کہیں گے۔ اسی طرح پانچواں قاعدہ ہے کہ یک وقت مذکر بھی ہوں اور مؤنث بھی، جیسے چیل، مینا، کوئل، فاختہ، لومڑی، چھپکلی، یہ سارے لفظ جتنے بھی ہیں یہ بیک وقت مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں، اور مؤنث بھی استعمال کی جا سکتے ہیں۔ اس طرح دنوں کے تمام نام مذکر استعمال ہوں گے، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعہ، لیکن جمعرات کا جو لفظ ہے، جمعرات کے دن کا نام ہے، وہ مؤنث استعمال ہوگا۔ اس طرح سال، مہینے، گھنٹے، منٹ، سن، یہ سارے مذکر استعمال ہوں گے۔ صرف رات کا جو وقت ہے، جو رات کا لفظ ہے، یہ مؤنث استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح آٹھواں قاعدہ ہے پہاڑ اور پتھر اور ان کی تمام قسموں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں، جیسے زمرد، یاقوت، فیروزہ، پخراج، یہ سارے نام جو ہیں مذکر بولے جائیں گے۔ اس طرح شہروں کے نام بھی مذکر ہی بولے جاتے ہیں، جیسے لاہور، کراچی، پشاور وغیرہ، اور دریاؤں کے نام بھی مذکر بولے جاتے ہیں، جیسے راوی، جہلم، چناب، سارے مذکر ہوں گے۔ ندیوں کے نام جو ہوں گے وہ مؤنث بولے جائیں گے۔ اور اسی طرح 12واں قاعدہ ہے تارا یا ستارہ کی طرح تمام ستاروں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں، جیسے مریخ ہے، چاند ہے، سورج ہے، یہ جو ستارے ہیں ان کا نام سب کا مذکر بولا جائے گا۔ اسی طرح 13واں قاعدہ ہے تمام زبانوں اور نمازوں کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسے فارسی، عربی، اردو، یہ سب مؤنث ہوں گے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ سب مؤنث ہوں گے۔ اچھا، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سماعی ہوتی ہیں، جن کے لیے کچھ قاعدے ضابطے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں قیاسی ہوتی ہیں جو اصول و ضابط کے تحت آتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اصول و ضابط کے بغیر ہوتی ہیں، سماعی ہوتی ہیں، اہل زبان سے سنی ہوتی ہیں، جس طرح انہوں نے بول لیا اسی طرح سب کو بولنا پڑے گا۔ تو ان میں ان کو یاد رکھنا پڑتا ہے، سن کر ان کو رٹا لگانا پڑتا ہے۔ اس طرح 14ویں قاعدے میں وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ بعض اسماء ایسے ہیں جو ہمیشہ مذکر استعمال ہوں گے، وہ بے جان چیزوں کے نام ہیں، جیسے درد ہے، مجھے درد، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، یہ مذکر استعمال ہوگا۔ نسخہ مذکر استعمال ہوگا۔ پرہیز، عیش، فوٹو، اخبار، میں نے اخبار پڑھا، مجھے تار آیا، میں نے ٹکٹ خریدا، یہ سارے لفظ مذکر استعمال ہوں گے، ان کو یاد کرنا پڑے گا، رٹا لگانا پڑتا ہے، یہ سماعی چیزیں ہیں۔ اسی طرح بے جان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ مؤنث استعمال ہوتی ہیں، جیسے جامن، دوا، پیاز، بھوک، میں نے پیاز کاٹی، یہ لفظ درست ہوگا۔ مجھے بھوک لگی، مجھے پیاس لگی، یا میں نے ترازو خریدی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح گھاس کاٹی، یہ سارے لفظ جو ہیں مؤنث استعمال ہوں گے۔ میں نے سائیکل چلائی، تو یہ سارے لفظ مؤنث استعمال ہوں گے، یہ بھی سماعی الفاظ ہیں۔ تو اسی طرح مذکر اور مؤنث بنانے کے کچھ قواعد ہیں، کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کو ہم پڑھتے ہیں۔ پہلا اصول ہے کہ الف اور ہے کے لاحقے اور لاحقے سے پہلے والے حرف پر زبر سے جو لفظ بنتے ہیں وہ مذکر بولے جاتے ہیں، جیسے راجا، پیارا، خاتمہ، داخلہ، جس کے آخر میں الف آ رہا ہے اور الف سے پہلے زبر آ رہی ہے، یہ الفاظ جو ہیں مذکر استعمال ہوں گے۔ اس طرح دوسرا قاعدہ ہے یا نسبتی، یعنی یا لگنے سے لفظ مذکر بولتے ہیں، جیسے تیل سے تیلی،
کسی چیز کی طرف نسبت کرتے ہو جو آخر میں یہ کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے فیصل آباد سے فیصل آبادی، بھنگ سے بھنگی، سیاہ سے سیاہی، تو یہ نسبت جو یا نسبتی استعمال ہو رہی ہے ان کے آخر میں، یا نسبتی لگنے کی وجہ سے یہ الفاظ مذکر بولے جائیں گے۔ اسی طرح الف بڑھا کر بھی ہم مذکر بولتے ہیں، جیسے بھینس سے بھینسا، بطخ سے بطخہ۔ اسی طرح چوتھا قاعدہ ہے کسی لفظ کے آخر میں واو اور حمزہ یہ لگا کر تو ہم مذکر بنا لیتے ہیں، جیسے بہن سے بہنوئی، نند سے نندوئی۔ اسی طرح پانچواں قاعدہ ہے وہ اسم جن کے آخر میں پنا یا پن کا اضافہ کیا جائے تو ان کو بھی ہم مذکر بولیں گے، جیسے بھول سے بھول پن، بچپن سے بچپن، بچپنا، ملاپ، جلاپا، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ سب مذکر بولے جائیں گے۔ اسی طرح چھٹا قاعدہ ہے جن اسماء کے آخر میں زار اور ستان کے واقع ہوں وہ مذکر ہوں گے، جیسے گلزار، مرغزار اور گلستان، پاکستان، افغانستان، بلوچستان، یہ سارے الفاظ مذکر استعمال ہوں گے۔ اسی طرح آخری قاعدہ ہے مذکر بنانے کے لیے وہ حاصل مصدر جن کے آخر میں لاحقہ آؤ ہو، جیسے جھکاؤ۔ اصل میں مصدر کہتے ہیں ایسا لفظ جس سے لفظ بنتے ہیں، تو حاصل مصدر ہوتا ہے جو اس مصدر سے حاصل کیا جاتا ہے، جیسے جھکنا سے ہم نے حاصل کیا جھکاؤ، لگنا سے لگاؤ، اور بہنا سے بہاؤ، یہ ہم نے ان کے حاصل مصدر بنائے ہیں۔ حاصل مصدر کے آخر میں حمزہ واؤ بھی آتا ہوتا ہے، حمزہ یہ بھی آتا ہوتا ہے، جیسے پڑھنا سے پڑھائی میں حمزہ یہ آ رہا ہے۔ تو ایسے حاصل مصدر جن کے آخر میں حمزہ واؤ ہو ان کو ہم مذکر استعمال کریں گے۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں مؤنث بنانے کے قاعدے۔ یہ کہ لاحقے سے بننے والے اسما عام طور پر مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسے آری، شہزادی، کبوتری، لیکن ہم نے اوپر پڑھا تھا اگر یہ نسبت کی ہوگی جیسے تیلی، بھنگی، سیاہی، فیصل آبادی، لاہوری، تو وہ مذکر ہوگا۔ اگر یہ لفظ کی اپنی ہوگی تو پھر وہ یہ مؤنث بنا دے گی لفظ کو۔ اسی طرح دوسرا قاعدہ ہے کبھی مذکر اسم میں نون کا لاحقہ لگانے سے اسم مؤنث بناتے ہیں، جیسے سنار کے آگے نون لگائیں گے سنہارن، کمہار کے آگے کمہارن۔ اسی طرح کبھی کبھی مؤنث بنانے کے لیے نون یہ لگا دیتے ہیں، جیسے ڈوم سے ڈومنی، اونٹ سے اونٹنی، شیر سے شیرنی۔ اسی طرح کبھی کبھی نون یہ نی کے ساتھ الف بھی شروع میں لگا دیتے ہیں، جیسے سید سے سیدانی اور شیخ سے شیخانی۔ اور کبھی کبھی وہ حاصل مصدر جن کے آخر میں الف نون یا لمدہ نون یا واو ٹے ہو، جیسے اٹھان میں الف نون ہے، بناوٹ میں واو ٹے ہے، تو ان کو بھی ہم مؤنث بولیں گے۔ جیسے اوپر ہم نے پڑھا تھا اگر حاصل مصدر کے آخر میں حمزہ واو ہو، جھکنا سے جھکاؤ، تو مذکر بولا جائے گا، اور اگر حاصل مصدر کے آخر میں الف نون یا واو ٹے ہو تو اس کو ہم مؤنث بولیں گے۔ جیسے اٹھنا سے ہم نے بنایا لفظ اٹھان، اٹھنا مصدر تھا، اس کا حاصل مصدر بنایا ہم نے اٹھان۔ بننا مصدر تھا، اس کا حاصل مصدر ہم نے بنایا بناوٹ۔ کھینچنا مصدر تھا، اس کا حاصل مصدر ہم نے بنایا کھچاوٹ۔ اگر حاصل مصدر کے آخر میں الف نون یا واو ٹے آ رہا ہے تو اس کو ہم مؤنث بولیں گے۔ اسی طرح شین کا لاحقہ بھی اسم مؤنث بناتا ہے، جیسے کوشش، بینش وغیرہ۔ اور اس سے اگلا قاعدہ ہے وہ اسما جن کے آخر میں ہے ہو وہ بھی اکثر مؤنث استعمال ہوتے ہیں، جیسے والدہ، معلمہ اور ملکہ، خادمہ۔ اور اسی طرح آخری قاعدہ مؤنث بنانے کا ہے وہ عربی مصادر جن کے آخر میں الف ہو وہ بھی جو ہے مؤنث استعمال ہوتے ہیں، جیسے وفا، دعا، ہوا، صفا، خطا وغیرہ۔ تو اب ہم پڑھیں گے جملوں کی درستی کے حوالے سے کہ جملے کس طرح سے درست بولے جاتے ہیں۔ اس میں ہم نے کا استعمال پڑھیں گے اور کس طرح نے کا کہاں کہاں پر استعمال کریں گے اور کس طرح اس کا استعمال درست ہوگا اور کس طرح درست نہیں ہوگا، اور کو کا استعمال پڑھیں گے، فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت پڑھیں گے۔ تو اردو زبان میں نے فاعل کی علامت ہے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ نے ہمیشہ فاعل ہی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، مفعول کے ساتھ یعنی آبجیکٹ کے ساتھ استعمال نہیں ہوگا بلکہ صرف سبجیکٹ کے ساتھ استعمال ہوگا۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ نے متعدی افعال میں فاعل کے ساتھ استعمال ہوگا۔ متعدی افعال وہ ہوتے ہیں ایسا فعل، ایسا ورب جس کے ساتھ آبجیکٹ کی ضرورت ہو، مفعول کی ضرورت ہو۔ اگر اس میں جملے میں فعل کے ساتھ مفعول کی ضرورت نہ ہو، مفعول نہ ذکر کیا جائے تو اس کو ہم لازم فعل کہیں گے۔ متعدی فعل وہ ہوگا جس میں مفعول کو بھی ذکر کیا جائے، جیسے علی نے سبق پڑھا، تو اس میں سبق مفعول ہے تو یہ پڑھا جو ہے یہ متعدی فعل ہوگا۔ اگر میں کہوں
علی گیا، تو اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے، نہ ذکر کیا گیا ہے، ورب ہے اور سبجیکٹ ہے، فعل ہے اور فاعل ہے، تو اس لیے اس کو ہم لازم فعل کہیں گے۔ تو نے صرف اور صرف متعدی افعال کے فاعل کے ساتھ استعمال ہوگا، لازم افعال کے فاعل کے ساتھ استعمال نہیں ہوگا، جیسے علی گیا میں استعمال نہیں ہوا۔ مزید اس کی مثالیں ہم آگے پڑھ لیں گے۔ تیسرا قاعدہ ہے فعل متعدی کے ماضی کے ساتھ نے استعمال ہوگا۔ پہلا ہم نے پڑھا نے فاعل کے ساتھ استعمال ہوگا، پھر ہم نے کہا کہ نہیں صرف ہر فاعل کے ساتھ نہیں، صرف متعدی افعال کے فاعل کے ساتھ استعمال ہوگا۔ اب ہم تیسری بات پڑھ رہے ہیں کہ متعدی افعال میں بھی صرف ماضی میں استعمال ہوگا، حال اور مستقبل میں نے استعمال نہیں ہوگا۔ جب فعل حال ہو یا فعل مستقبل ہو تو اس کے فاعل کے ساتھ نے استعمال نہیں ہوگا، صرف ماضی میں ہوگا۔ پھر چوتھا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ فعل متعدی کے ساتھ ماضی مطلق، ماضی قریب اور ماضی شکیہ کے ساتھ تو نے استعمال ہوگا۔ ان کے علاوہ ماضی کی جتنی اقسام پہلے ہم نے پڑھا، نے فاعل کے ساتھ استعمال ہوگا، پھر متعدی افعال کے فاعل کے ساتھ استعمال ہوگا، پھر متعدی افعال میں بھی صرف ماضی میں استعمال ہوگا، حال اور مستقبل میں نہیں ہوگا، پھر ماضی میں بھی صرف مطلق قریب اور ماضی شکیہ میں استعمال ہوگا۔ اس کے علاوہ ماضی کی جتنی اقسام ہیں ان میں نے استعمال نہیں ہوگا۔ پانچواں قاعدہ ہے کہ بعض متعدی افعال کے فاعل کے ساتھ نے استعمال نہیں ہوگا۔ عمومی طور پہ متعدی افعال کے فاعل کے ساتھ نے استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات متعدی افعال کے فاعل کے ساتھ نے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اور چھٹا قاعدہ ہے لازم افعال کے فاعل کے ساتھ نے استعمال نہیں ہوگا۔ جیسے ہم نے اوپر پڑھا کہ متعدی کے ساتھ ہوگا، تو یقینی بات ہے کہ لازم کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ اس کا الٹ ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات لازم افعال کے ساتھ بھی نے استعمال ہوتا ہے، یہ ساتواں قاعدہ ہے۔ اور آٹھواں قاعدہ ہے کہ چاہنا مصدر کے فعل کے ساتھ نے استعمال ہوگا۔ چاہنا مصدر کا جو فعل بنے گا وہ ماضی چاہا بنے گا، چاہا کے ساتھ نے استعمال ہوگا۔ لیکن اگر چاہا مصدر کا فعل کا فاعل اگر دل ہے، یعنی دل چاہ رہا ہے، طبیعت چاہ رہی ہے، جی ہے، تو پھر نے استعمال نہیں ہوگا۔ 10واں قاعدہ ہے کہ مجھ اور تجھ اگر فاعل ہوں تو نے نہیں آتا، لیکن ان کے ساتھ اگر کوئی صفت ہو تو نے استعمال ہوگا۔ اور 11واں قاعدہ ہے کہ مصدر کے ساتھ نے استعمال نہیں ہوگا۔ مصدر جب فعل کی جگہ پر ذکر کیا جا رہا ہو تو نے استعمال نہیں ہوگا۔ اب ہم ان کی مثالیں پڑھتے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہے اردو زبان میں نے فاعل کی علامت ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، علی نے حمزہ کو بلایا۔ علی فاعل ہے، حمزہ مفعول ہے اور بلایا یہاں پہ فعل ہے، تو علی کے ساتھ نے استعمال ہو رہا ہے، حمزہ کے ساتھ کو استعمال ہو رہا ہے، یعنی مفعول کے ساتھ کو استعمال ہوگا اور فاعل کے ساتھ نے استعمال ہوگا۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ نے متعدی فعل میں فاعل کے ساتھ استعمال ہوگا۔ تو اس کی مثال دیکھیں، علی نے حمزہ کو بلایا، تو یہاں پہ متعدی ہے علی، کیوں؟ اس میں مفعول حمزہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ اگر مفعول کو ذکر کیا جائے یا مفعول کی ضرورت ہو تو وہ متعدی فعل ہوتا ہے، تو یہاں پہ متعدی افعال میں نے استعمال ہوتا ہے۔ یہ دوسری مثال دیکھیں، علی آیا، تو یہاں پہ مفعول کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں نے بھی استعمال نہیں ہوا، کیونکہ یہ آیا متعدی فعل نہیں ہے بلکہ لازم ہے۔ تیسرا قاعدہ ہے کہ فعل متعدی کے ماضی کے ساتھ نے استعمال ہوگا۔ مثال، علی نے حمزہ کو بلایا، تو علی فاعل ہے اور حمزہ مفعول ہے اس میں، تو لفظ بلایا جو ہے یہ ماضی ہے۔ اگر ہم اسی کو مستقبل میں لے جاتے ہیں تو یہاں پہ نے استعمال نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ماضی تھا، اوپر بلایا، تو علی نے حمزہ کو بلایا۔ اگر ہم اس کو لے جائیں مستقبل میں، فیوچر میں، علی حمزہ کو بلائے گا، تو اس میں نے استعمال نہیں ہوگا۔ متعدی افعال کے فاعل کے ساتھ نے استعمال ہوتا ہے، لیکن کب؟ جب وہ ماضی ہو۔ اب اگلا قاعدہ ہے کہ ماضی میں بھی صرف ماضی مطلق، ماضی قریب اور ماضی شکیہ میں نے استعمال ہوگا، ان کے علاوہ نہیں ہوگا۔ جیسے علی نے حمزہ کو خط لکھا، عام ماضی مطلق ماضی ہے۔ اور دوسری مثال، علی نے حمزہ کو خط لکھا ہے، یہ ابھی قریب کی بات ہے، ماضی قریب ہے، اس میں بھی نے استعمال ہو رہا ہے۔ اور ماضی شکیہ، علی نے حمزہ کو خط لکھا ہوگا، تو یہ شک کی بات ہے، تو اس میں بھی نے استعمال ہوتا ہے۔ علی حمزہ کو خط لکھ رہا تھا، یہ ماضی استمراری ہے، جاری ماضی ہے، اس میں نے استعمال نہیں ہوگا۔ ہم نے جو 3 مثالیں پڑھی پہلی، ان میں ہی نے استعمال ہوگا، اس کے علاوہ ماضی کی جتنی بھی مثالیں ہوں گی، جتنی بھی قسمیں ہوں گی، ان میں نے استعمال نہیں ہوگا۔ ماضی تمنا ہی ہے، کاش علی حمزہ کو پڑھاتا۔ 5واں قاعدہ ہے کہ بعض متعدی افعال کے فاعل کے ساتھ نے استعمال نہیں ہوگا، مثلا بولنا، لانا۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں
کہ قاضی بولا کہ تم اس معاملے میں بری ہو، تو یہاں پہ نے استعمال نہیں ہو رہا، حالانکہ یہ متعدی ہے، اس کے باوجود اس میں نے استعمال نہیں ہو رہا۔ اس طرح لانا کی مثال ہے، اسلم سامان لایا، تو یہاں پہ بھی نے استعمال نہیں ہو رہا، حالانکہ یہ بھی متعدی ہے، سامان یہاں پہ مفعول بطور مفعول ذکر ہے، اس کے باوجود یہاں پہ نے استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ چھٹا قاعدہ ہے کہ لازم افعال کے فاعل کے ساتھ نے استعمال نہیں ہوگا، مثلا دوڑا اور رویا، گھوڑا استبل سے دوڑا، بچہ مسجد میں رویا، یہ دو مثالیں ہیں، ان میں لازم میں نے استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ شیر کو دیکھتے ہی لڑکا بھاگا، اس میں بھی نے استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ اس طرح ساتواں قاعدہ ہے کہ بعض لازم افعال ایسے ہیں جو لازم ہونے کے باوجود ان میں نے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی بڑے اہم ہیں۔ عزیز نے توڑا، رقیہ نے پکایا، حالانکہ اس میں مفعول ذکر نہیں ہے، یہ متعدی نہیں ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود اس میں نے استعمال ہوگا۔ یہ دو لفظ توڑا اور پکایا جو بیان کیے گئے ہیں، ان میں لازم ہونے کے باوجود نے استعمال ہوگا۔ آٹھواں قاعدہ، چاہنا مصدر کے فعل کے ساتھ نے استعمال ہوگا۔ استاد نے چاہا کہ وہ سبق پڑھائے، میں نے چاہا کہ وہ میرے پاس آئے، اس نے چاہا کہ وہ روزوں کی پابندی کرے۔ چاہنا مصدر کے فاعل کے ساتھ جو ہے، اس کے فعل کے فاعل کے ساتھ نے استعمال عمومی طور پہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا فاعل دل، طبیعت یا جی آ جائے تو پھر چاہنا کے ساتھ نے استعمال نہیں ہوگا۔ جیسے دل چاہا تو ضرور آؤں گا، طبیعت چاہی تو چلا جاؤں گا، جی چاہا تو آؤں گا، اس میں نے استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ اس طرح 10واں قاعدہ ہے کہ مجھ اور تجھ اگر فاعل ہوں تو نے نہیں آتا، لیکن ان کے ساتھ کوئی صفت ہو تو نے استعمال ہوگا۔ دیکھیں مجھ بد نصیب نے یہ نہیں کیا تھا، اصل میں مجھ مفعولی حالت ہے اور مفعول کے ساتھ کو استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ نے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر مجھ کے ساتھ کوئی اس کی صفت، خوبی یا خامی بیان ہو جائے، یا تجھ کے ساتھ خوبی یا خامی بیان ہو جائے تو نے استعمال ہوگا۔ مجھ بد نصیب نے یہ نہیں کیا تھا، دوسری مثال ہے تجھ شریف نے یہ کیوں کہا۔ اس طرح مصدر کے ساتھ نے استعمال نہیں ہوگا۔ مثال میں نے کتاب پڑھنا ہے، غلط ہے، بلکہ ہم اس کو پڑھیں گے مجھے کتاب پڑھنا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے کہ امجد نے کراچی جانا ہے، یہ بھی غلط ہے، ہم لفظ بولیں گے امجد کو کراچی جانا ہے۔ اس طرح تیسری مثال ہے ہم نے حج کرنا ہے، یہ بھی غلط ہے، ہم لفظ بولیں گے ہمیں حج کرنا ہے۔ یعنی جانا، پڑھنا، کرنا، یہ چونکہ ماضی نہیں ہے، مصدر ہے، تو مصدر کے ساتھ نے، مصدر کا جو فاعل ہوگا اس کے ساتھ نے استعمال نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ہم کو استعمال کریں گے، یا لفظ میں کو مجھے بنا لیں گے، ہم کو ہمیں بنا لیں گے۔ اب ہے کو کا استعمال۔ اردو زبان میں کو مفعول کی علامت ہے جس کے استعمال میں احتیاط لازمی ہے۔ جب کسی جملے میں مفعول عاقل ہو، عقل مند ہو، جاندار ہو تو اس کے ساتھ کو استعمال ہوتا ہے، جیسے عثمان نے شاگرد کو پڑھایا، میں نے فرحان کو دیکھا۔ اسی طرح دوسرا قاعدہ ہے کہ اگر کسی جملے میں مفعول بے جان ہو تو کو نہیں آتا ہے، جیسے میں نے کتاب پڑھی۔ اگر جملہ بولا جائے میں نے کتاب کو پڑھا تو یہ غلط ہوگا، طارق نے اخبار کو خریدا تو یہ غلط ہوگا، بلکہ صحیح لفظ ہوگا طارق نے اخبار خریدا۔ تو اسی طرح تیسرا قاعدہ ہے مرکب مصدر جو محاورے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں وہاں کو کا استعمال غلط ہے، جیسے کمر باندھنا، اگر ہم اس کو کہیں گے کمر کو باندھنا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ہمت ہارنا، مرکب مصدر جو دو الفاظ سے مل کر مصدر بنا ہو، میں نے مصدر کی علامت بتائی تھی آپ کو کہ نون الف نا اس کے آخر میں استعمال ہوتا ہے۔ باندھنا، مارنا، کھیلنا، سونا، جاگنا، یہ سب مصدر ہیں، اور مرکب مصدر وہ ہوتا ہے جو دو الفاظ سے مل کر بنا ہو، جیسے کمر باندھنا، ہمت ہارنا۔ تو اگر مرکب مصدر ہے تو اس کے درمیان کو کا استعمال بھی غلط ہے، ہمت کو ہارنا یہ لفظ بولنا غلط ہے۔ اسی طرح چوتھا قاعدہ، اگر کسی جملے میں جاندار ذوی العقول ہو، یعنی عقل مند ہو، اور دو مفعول ہوں تو ان میں دوسرے مفعول کے ساتھ کو استعمال کرنا ٹھیک ہوگا، نہ کہ دونوں مفعولوں کے ساتھ کو استعمال کیا جائے گا۔ جیسے لفظ جملہ ہے اسامہ نے بچہ اس کی ماں کو دیا، اب اس میں بچہ بھی مفعول ہے اور ماں بھی مفعول ہے، تو اسامہ نے بچہ اس کی ماں کو دیا۔ اسامہ کام کرنے والا ہے، کام بچے پر بھی واقع ہو رہا ہے اور ماں پر بھی واقع ہو رہا ہے، دونوں آبجیکٹ ہیں، لیکن اگر ہم بولیں گے اس کو اسامہ نے بچہ کو اس کی ماں کو دیا تو یہ غلط ہو جائے گا، دوسرے مفعول کے ساتھ کوئی استعمال ہوگا، پہلے کے ساتھ استعمال نہیں ہوگا۔ آخری بحث جو آج ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت۔ فعل لازم عام طور پر اپنے فاعل کے ساتھ آتا ہے، فاعل کے واحد، جمع، مذکر، مؤنث ہونے کی صورت میں فعل بھی اس کے مطابق ہوگا۔ اگر وہ فاعل واحد ہے تو فعل بھی واحد آئے گا،
فائل جمع ہے تو فعل بھی جمع آئے گا، وہ مونس ہے تو وہ بھی مونس ہو جائے گا، وہ مذکر ہے تو وہ بھی، جیسے علی آیا، لڑکے بھاگے، لڑکی دوڑی، علی مذکر ہے تو آیا بھی مذکر ہو گیا، لڑکے جمع ہے تو بھاگے بھی جمع ہو گیا، لڑکی مونس ہے تو دوڑی بھی مونس استعمال ہو گیا۔ لیکن اگر متعدی فعل ہو تو وہ فعل مفعول کے اعتبار سے ہوگا۔ تو لازم جو ہے ہم نے پڑھا تھا جس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے، لازم فعل اپنے فاعل کے مطابق ہوتا ہے، جبکہ متعدی فعل اپنے مفعول کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کیلا کھایا، میں نے کیلے کھائے، اب کھانے والا تو ایک ہی ہے لیکن فعل چینج ہو رہا ہے، فعل تبدیل ہو رہا ہے، پہلے کھایا تھا اب کھائے ہو گئے، کیونکہ کیلا سے کیلے بن گئے، یعنی کہ مفعول تبدیل ہونے سے فعل متعدی بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر مفعول کے بعد کو استعمال ہو تو فعل ہمیشہ واحد بھی ہوگا اور مذکر بھی ہوگا۔ سائرہ نے عمر کو مارا، سائرہ نے کلاس کو مارا، دیکھیں یہاں پہ سائرہ مارنے والی جو ہے مؤنث ہے، لیکن آخر میں جو فعل آ رہا ہے وہ مذکر آ رہا ہے، اور کلاس جو ہے وہ مؤنث بھی ہے اور جمع بھی ہے، لیکن اس کے باوجود مارا جو فعل ہے وہ مذکر آ رہا ہے اور واحد آ رہا ہے، جمع نہیں آ رہا، کیونکہ اس میں کو کا لفظ آ گیا۔ جب مفعول کے بعد لفظ کو استعمال ہو جائے تو فعل ہمیشہ واحد مذکر ہوگا۔ اسی طرح دوسرا قاعدہ ہے، فاعل اگر اسم جمع ہو تو فعل واحد آئے گا، جیسے فوج نے حملہ کیا، جماعت کراچی چلی گئی، اسم ہمیشہ واحد آئے گا جب فعل ہمیشہ واحد آئے گا جب فاعل اسم جمع ہو۔ اسم جمع ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، اگر اسم جمع فاعل ہے تو سبجیکٹ ہے تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ تیسرا قاعدہ ہے، جب دو یا دو سے زیادہ حروف عطف اکٹھے آ جائیں تو فعل جمع آئے گا، جیسے حسیب، منیب اور مجیب آئے، اس میں تین اسما استعمال ہوئے ہیں اور یہ حروف عطف کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں اور وغیرہ کے ساتھ، تو یہ جمع جب آ جائیں، اکٹھے آ جائیں تو پھر فعل بھی جمع آئے گا۔ اسی طرح چوتھا قاعدہ ہے، جب دو اسم بغیر حرف عطف کے اکٹھے آئیں گے اور آخر میں دونوں کا لفظ بھی استعمال کیا جائے گا تو فعل جمع آئے گا، جیسے سعد، ادریس، دونوں آگے، اگر دونوں کا لفظ استعمال کیا جائے تو فعل بھی جمع آئے گا۔ اور پانچواں قاعدہ ہے، جب کسی جگہ بہت سے اسم آ جائیں تو فعل آخری اسم کے مطابق ہوگا، جیسے 10 جگ، 5 پلیٹیں، 1 گلاس ٹوٹ گیا، حالانکہ پیچھے والی چیزیں جمع ہیں، اس کے باوجود ہم آخری لفظ گلاس کے مطابق اس کو واحد پڑھیں گے، 1 گلاس، 5 پلیٹیں، 10 جگ ٹوٹ گئے، تو آخر پہ 10 جگ آ رہے ہیں، پیچھے 5 پلیٹیں ہیں، حالانکہ پیچھے مؤنث تھا، لیکن جو فعل ہے ٹوٹ گئے، یہ آخری جو اسم ہے 10 جگ اسی کے مطابق آ رہا ہے۔ چھٹا قاعدہ ہے، اگر بہت سے اسم ایک جگہ آئیں اور فعل ایک ہو اور آخر میں سب کچھ لگا دیا جائے تو فعل واحد مذکر آئے گا، جیسے سامان، مکانات، دکانیں، سب کچھ جل گیا، سب کچھ آنے کی وجہ سے فعل واحد ہو جائے گا، جل گیا بن جائے گا۔ اسی طرح ساتواں قاعدہ ہے، اگر کسی جملے میں ضمیر، جمع متکلم، ہم فاعل ہو تو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی فعل آتا ہے، جیسے عورتوں نے کہا ہم آتے ہیں، مردوں نے کہا ہم آتے ہیں، عورتوں نے کہا ہم آگے ہیں، مردوں نے کہا ہم آگے ہیں۔ اگر ہم ضمیر جو ہے متکلم کی آ رہی ہے جو فرسٹ پرسن کے طور پر استعمال ہوتی ہے، فرسٹ پرسن میں پلورل، یعنی کہ جو آئی اینڈ وی جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں انگلش میں، اسی طرح اردو میں میں اور ہم استعمال ہوتے ہیں۔ اگر جملے میں ہم آ جائے تو مذکر اور مؤنث دونوں میں ایک ہی فعل آتا ہے، عورتوں نے کہا ہم آگے ہیں، مردوں نے کہا ہم آگے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی جو گرامر کے حوالے سے بحث تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے پیپرز میں، امتحانات میں اچھے نمبروں سے کامیاب کرے۔